अस्सलामुअलैकुम। हैरत कदा में जो ज़बरदस्त कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है पुरस्रार हकीकतें और इसके मुसन्निफ़ हैं ज़फ़र ख़ान। शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद ने गौर से उस शे की तरफ देखा जो खाने आज़म के दरबार में कालीन पर लुढ़कती हुई उसके अपने कदमों तक आ गई थी। ये एक ताज़ा कटा हुआ इंसानी सर था। 14वीं सदी के इब्तदाई अशरे का ज़िक्र है कि चीन के शहर हांगचू में खून की बारिश हुई। खून की इस बारिश के साथ कटे फटे इंसानी हाथ, पाँव, उंगलियां और बाजू आसमान से बरसने लगे। हत्ता के खाने आज़म के महल के पाई बाग में दरख्त खून से नहा गए और बाग की रवशें बरीदा इंसानी एज़ा से भर गई। खाने आज़म के महल में जश्न मनाया जा रहा था और मुल्क के गोशे गोशे से रक्कास, शोबदाबाज, जादूगर और आतिशबाज महल में जमा थे। खाने आज़म के मुअज़्ज़िज़ मेहमान शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद ने इस जश्न की पूरी तफसील नीज़ जादूगरों और शोबदाकारों के अजीबो गरीब कमालात अपनी किताब में दर्ज किए हैं। शेख अपने वतन तंजा में तो एक गुमनाम आदमी था, मगर जब वहाँ से वो सियाहत के लिए निकला तो उसकी निगाहों ने मशरिक़ के इसरार भी देखे और शाही दरबार और उनकी साजिशें भी। कहीं नवाबों और बादशाहों ने उसे इनाम इकराम से नवाजा और कहीं वो फांसी पर लटकते लटकते बचा। हांगचू में जश्न की शाम के जो वाक़यात शेख ने बयान किए हैं, उन पर मुख्तलिफ़ आरा का जो इजहार उसके ज़माने में हुआ वो आज तक जारी है। बहरहाल शेख ने जश्न की तफसील कुछ इन अल्फाज में बयान की है। जश्न अपने शुबाब पर पहुंचा तो खाने आज़म के एक दरबारी शोबदाबाज ने लकड़ी की एक गेंद अपने थैले से बरामद की। गेंद से एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने गेंद हवा में उछाली तो वो बुलंद होती चली गई, हत्ता के निगाहों से तकरीबन ओझल हो गई और हवा में बग़ैर सहारे के डोलने लगी। रस्सी अभी तक ज़मीन पर झूल रही थी। शोबदाबाज ने अपने साथी लड़के से कहा कि वो रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ जाए। लड़के ने हवा में तैरती हुई छोटी सी गेंद की तरफ नज़रें उठाईं, गौर से उसका जायज़ा लिया और ऊपर चढ़ने से इनकार कर दिया। शोबदाबाज ने उसे ज़ोर की डांट पिलाई, लेकिन लड़का अपने इनकार पर कायम रहा। तब शोबदाबाज ने अपने थैले से चाकू निकाला और उसे कत्ल करने की धमकी दी। लड़के ने बादले नखास्ता रस्सी पर चढ़ना शुरू किया। वो रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ता और पलट पलट कर अपने आका को गालियां देता जाता और शोबदाबाज इधर से उससे मलाहियाँ सुनाता था। रफ्ता रफ्ता लड़का अपनी बुलंदी पर चला गया कि नीचे से महज एक धब्बा दिखाई देने लगा और उसकी आवाज़ एक हल्की सी मिनमिनाहट बनकर रह गई। फिर शोबदाबाज ने उसे नीचे आने का हुक्म दिया। देर तक इंतज़ार होता रहा, लड़का नीचे ना उतरा। शोबदाबाज ने फिर चीख कर हुक्म दिया, लेकिन कोई जवाब ना आया। इस हुक्म अदूली पर शोबदाबाज बेहद लाल पीला हुआ। उसने चाकू दांतों में पकड़ा और रस्सी पर चढ़ने लगा, यहाँ तक कि वो भी खुले आसमान में एक नुक्ते की तरह दिखाई देने लगा। फिर यकायक ऊपर से शोर व गौगा और कशमकश की आवाज़ें आने लगीं। थोड़ी देर में ऊपर से खून बरसने लगा। इसी बारिश में एक कटा हुआ एक हाथ नीचे गिरा, फिर एक टांग, उसके बाद एक पूरा बाजू और आखिरकार लड़के का बरीदा सर ज़मीन पर आ रहा। यही वो सर था जो लुढ़कता हुआ शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद के कदमों तक आ पहुंचा और शेख का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। शोबदाबाज फिर नीचे उतरा। उसका पूरा लिबास खून में तर था। उसने अपने मददगार लड़के की लाश के बरीदा हिस्से जमा किए, उन पर से खून पूंछा और उन्हें एक जगह जमा करके ऊपर चादर डाल दी। इसके बाद उसने चादर से ढके हुए उन बरीदा आज़ा को एक ज़ोरदार ठोकर रसीद की।
چادر کے اندر حرکت سی محسوس ہوئی اور لڑکا زندہ سلامت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تفصیل شیخ ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں بیان کی ہے۔ اس وقت سے اب تک کئی سیاحوں، سپاہیوں اور دوسرے لوگوں نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس طرح کے واقعات ان کی اپنی نگاہوں سے بھی گزرے۔ بعض مورخوں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ شیخ ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، لیکن اب تو بہت سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جنہوں نے ایسے واقعات خود دیکھے اور ان کی تفصیل بیان کی۔ ڈاکٹر ولیم بیب اور روسی ناول نگار میکسم گورکی نے اپنے ہندوستان کے سفر نامے میں اسی طرح کے چند واقعات بیان کیے ہیں۔ اب مورخین یہ کہتے ہیں کہ ابن بطوطہ کا بیان بالکل سچا تھا، بات صرف اتنی تھی کہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے ایسا واقعہ دیکھا اور دنیا کو اس عجوبے سے روشناس کرایا۔ ابن بطوطہ کی وفات کے 200 برس بعد کا قصہ ہے کہ بنگالی شعبدہ بازوں کا ایک طائفہ شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں پہنچا۔ ان کے پراسرار کمالات ملاحظہ کرنے کے لیے دربار آراستہ کیا گیا۔ شہنشاہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر شعبدے اسے پسند نہ آئے تو اس طائفے کے تمام شعبدہ باز قتل کر دیے جائیں گے، لیکن ان بنگالیوں کے شعبدے تو صرف حیران کن ہی نہیں، ناقابل فراموش تھے۔ جہانگیر نے اپنی تزک میں ایک پورا باب ان بنگالی شعبدہ بازوں کے عجیب عجیب کمالات بیان کرنے کے لیے وقف کیا ہے۔ ان میں اہم ترین چیز شعبدہ شجر تھی۔ طائفے کے مالک نے دعویٰ کیا کہ وہ کسی بھی درخت کا بیج بو کر منٹوں میں اسے پورا اگا سکتا ہے۔ خانِ جہاں نام کے ایک امیر نے پیپل کا درخت تجویز کیا، چنانچہ ہر شعبدہ باز نے ایک ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور اس میں بیج ڈال کر اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ اب ان تمام گڑھوں پر سبز رنگ کی ایک چادر ڈال دی گئی اور طائفے کے مالک نے کچھ منتر پڑھنے شروع کیے۔ 2-4 منٹ بعد جب چادر اٹھائی گئی تو کونپلیں پھوٹ چکی تھیں۔ چادر پھر ڈال دی گئی اور تھوڑی دیر بعد وہاں پیپل کے پودوں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ کھڑا تھا۔ ہر پودے کی اونچائی تقریباً 40 انچ تھی۔ 17ویں صدی آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ چلچلاتی دھوپ میں کچھ مزدور امرتسر شہر سے باہر ایک نالہ کھود رہے تھے۔ اچانک ان کے پھاوڑے ایک تابوت سے ٹکرائے۔ تابوت کے اندر جوگیا کپڑے میں لپٹی ایک سادھو کی لاش رکھی تھی۔ وہ آلتی پالتی مارے یوگا کا آسن جمائے بیٹھا تھا۔ آثار سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے دفن ہوئے سال ہا سال گزر چکے ہیں۔ توہم پرست مزدوروں نے پہلے تو سوچا کہ لاش وہیں چھوڑ دیں اور تابوت بند کر دیں، مگر لاش میں کچھ ایسی مقناطیسی خاصیت تھی کہ وہ اسے اٹھا کر اوپر لے آئے۔ سادھو کے جسم کو دھوپ لگنے کی دیر تھی کہ اس کے گلے سے خرخراہٹ کی آواز آئی اور پھر سانس چلنے لگی۔ چند منٹوں میں سادھو ان کے سامنے زندہ سلامت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مزدوروں نے تو اسے کوئی دیوتا سمجھ کر سجدے کرنے شروع کر دیے۔ چند ماہ کے اندر اندر پورے ہندوستان میں اس کا چرچا ہو چکا تھا۔ سادھو کا نام رام سوامی تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ 1 صدی تک تابوت میں دفن رہا ہے۔ کسی نے اس کا یہ دعویٰ جھٹلانے کی کوشش نہ کی۔ مشہور مورخ ارجن سنگھ نے امرتسر کا دورہ کیا اور 100 برس پرانے واقعات کے بارے میں سادھو سے سینکڑوں سوالات کیے۔ رام سوامی کی معلومات درست اور مکمل تھیں۔ ارجن سنگھ پوری طرح مطمئن ہو گیا اور اس نے سادھو کے بارے میں ایک طویل رپورٹ لکھی۔ رام سوامی وہ پہلا آدمی تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ انسانی جسم کے تمام افعال میں ایک طویل عرصے کے لیے تعطل پیدا کیا جا سکتا ہے۔ کئی سادھو اس کے نقش قدم پر چلے اور ان میں سے اکثر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن رام سوامی کا سب سے مشہور چیلا ہری داس تھا، جو 19ویں صدی کی ابتدا میں سامنے آیا۔ پست قامت ہری داس کی شکل و صورت میں ایک طرح کی نسوانیت پائی جاتی تھی۔ راجہ دیہان سنگھ نامی وزیر نے اسے دریافت کیا۔ ہری داس دیہان سنگھ کی آنکھوں کے سامنے جموں میں دفن ہوا اور 4 ماہ بعد
اسی کے سامنے قبر سے نکالا بھی گیا۔ دیہان سنگھ کا بیان ہے کہ جس دن سادھو کو دفن ہونا تھا اس نے اپنی داڑھی منڈوائی تھی، اور جب وہ 4 ماہ بعد قبر سے برآمد ہوا تو اس کے گال روز اول کی طرح صاف تھے۔ ان 4 مہینوں میں اس کی شیو ذرا بھی نہیں بڑھی تھی۔ ہری داس نے اپنے کمال کا مظاہرہ جسروتا اور امرتسر میں بھی کیا۔ شدہ اس واقعے کی خبر لاہور کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو ہوئی۔ مہاراجہ نے ہری داس کو محل میں طلب کیا اور کئی انگریز ڈاکٹروں کی موجودگی میں احتیاط کے ساتھ اسے دفن کیا گیا۔ اس موقع پر ونتورا نامی فرانسیسی جنرل اور کرنل C. M. ویڈ بھی موجود تھے۔ سن 1835 کے کلکتہ میڈیکل جرنل میں سادھو کے زندہ دفن ہونے کی تفصیلات شائع ہوئی تھیں۔ ہری داس نے اپنی زبان کے بعض اوصلات کاٹ کر ایسی شکل دی تھی کہ وہ اسے موڑ کر اپنا حلق پوری طرح بند کر لیتا تھا۔ دفن ہونے سے کئی دن پہلے اس نے کھانا چھوڑ کر صرف دودھ اور لسی پر گزارا کرنا شروع کر دیا تھا۔ قبر میں اترنے سے پہلے اس نے کئی اعلیٰ سرکاری افسروں کی موجودگی میں تقریباً 30 گز لمبا ململ کا ٹکڑا نگلا اور پھر اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس طرح اس کا معدہ مکمل طور پر صاف ہو گیا۔ پھر وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھا۔ نتنوں اور کانوں میں اس نے موم بھرا اور زبان موڑ کر اپنا حلق بند کر لیا، اور پھر ایک تنویمی حالت اس پر طاری ہو گئی۔ ہم نے معائنہ کیا اور دیکھا کہ اس کی نبض رک چکی تھی۔ جسمانی طور پر وہ بالکل مر چکا تھا۔ اس موقع پر موجود ڈاکٹروں میں سے ایک نے لکھا، ہری داس کا جسم ململ میں لپیٹ کر ایک بڑے چوبی تابوت میں بند کر دیا گیا اور مہاراجہ کی مہر اس کے سروں پر لگا دی گئی۔ یہ تابوت لاہور کے باہر ایک باغ میں دفن کر کے اوپر جو کاشت کر دیے گئے۔ پھر اس قبر کے گرد ایک دیوار تعمیر کی گئی اور وہاں ہمہ وقت سپاہیوں کا پہرا رہنے لگا۔ 40 دن کے بعد ڈاکٹر اور سرکاری افسر دوبارہ جمع ہوئے اور تابوت کھول کر نکالا گیا۔ سادھو کا جسم سرد ہو کر اکڑ گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے پہلے اس کی زبان سیدھی کی اور نتنوں اور کانوں سے موم نکالا، پھر اسے مصنوعی تنفس دیا۔ اس کے جسم پر تھوڑی دیر تک مالش کی گئی اور حیرت انگیز طور پر سادھو نے سانس لینی شروع کر دی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ مہاراجہ نے اسے مٹھی بھر ہیرے دیے۔ لاہور کے شہریوں نے قیمتی نذرانے پیش کیے اور سادھو نے اپنا جوگیا لبادہ چھوڑ کر ریشمی کپڑے پہننے شروع کر دیے۔ اب وہ نوابی شان سے زندگی بسر کرنے لگا۔ اس نے کلکتہ اور دوسرے شہروں میں بھی اپنے اس کمال کا مظاہرہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں کیا۔ اسے عالمی شہرت ملی، لیکن وہ عورتوں کے چکر میں کچھ اس طرح الجھا کہ حکومت اسے ملک بدر کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ دوبارہ پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور پھر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ سن 1930 میں ایک فوجی انجینئر کیپٹن ہینیکر لداخ میں 1700 فٹ اونچائی پر برف کے شدید طوفان سے دوچار تھا۔ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کہیں نیچے تھا۔ کیپٹن ہینیکر اور اس کے ساتھیوں نے ایک الف ننگا لاما دیکھا جو برف کے اس طوفان میں ایک چٹان پر آلتی پالتی مارے پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ ایسا ہی مشاہدہ سن 1952 میں سوئس کوہ کی ایک جماعت نے کیا، جب ماؤنٹ ایورسٹ کے قریب انہیں آدمیوں کا ایک گروہ نظر آیا۔ گہری کوہر کی وجہ سے وہ انہیں واضح طور پر تو نہ دیکھ سکے، لیکن ان کی مبہم شکل و شباہت اور نقوش قدم سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ گروہ انہی پراسرار برفانی انسانوں کا تھا جن کا ذکر مختلف تحریروں میں پایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں رابرٹ رپلے کا ایک ایسے گروہ سے بھی سابقہ پڑا تھا جن کی آنکھوں سے عکس ریز شعاعیں خارج ہوتی تھیں۔
ان میں اسے ایک ایسا فقیر ملا جس کی نگاہیں ٹھوس اشیاء کے آر پار دیکھ سکتی تھی۔ فقیر نے اپنے اس کمال کا مظاہرہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے سامنے کیا۔ اس کی آنکھوں کے جوف میں گندا ہوا آٹا بھر دیا گیا اور اس کے بعد گزوں کپڑا اس کے منہ پر لپیٹ دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسے ایک ایسی ٹوپی پہنائی گئی جس سے اس کا سر، منہ، سب کچھ اچھی طرح ڈھک گیا۔ اس کے باوجود وہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایکس ریز جیسی قوت رکھنے والی نگاہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن میڈیکل سائنس ان ایشیائی سادھوؤں، جادوگروں اور شعبدہ بازوں کی قوتوں کی توجیہ نہیں کر سکتی۔ دنیا میں ابھی بہت سی قوتیں ایسی ہیں جن کے راز ہم نہیں جانتے، اور بہت سے اسرار ایسے ہیں جن پر سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھ سکا۔ مغرب کی نسبت یہ اسرار مشرق میں زیادہ پائے جاتے ہیں اور اکثر اوقات ناممکنات میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، جون سن 1982۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔